अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चुनरी यादी का एपिसोड 6 लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। आज छोड़ो मेरा यमान, वो आज यूं ही आई थी, मगर सामने यमान को देख वो जल्दी से अंदर जाने लगी, मगर वो आगे बढ़ते इसकी कलाई चकट गया। रानियां इर्द गिर्द देखती कराई, मगर वो वहां पर कैसे बढ़ता था। ये हाथ तो अब तुम्हारे मरने पर ही छूटेगा। इसे अपने साथ खींचते वो इसे गाड़ी में फेंकते बोला। रानिया ने एकदम खौफ से इसे देखा, जो बिखरे बिखरे हुलिये में ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था। यमान मत यमान मत कहो मेरी जान, आगे होकर इसके होंठों पर उंगली रखते वो मध्यम लहजे में बोला। रानिया ने चौंक कर इसे इसके इस अंदाज को देखा। वो तेरा शौकत है रानी। कुछ दिन पहले खानी बीबी की बात सुमात में गूंजी, मगर वो सर झटते इसका हाथ पीछे लटक गई। अपनी हद में रहो रहे खान साहब, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुंह बिगाड़कर वो खिड़की से बाहर देखती बोली। ईमान, जो इसके हाथ झटकने पर कुछ कहता, इसका पुरस्कून अंदाज देख इसे अंदाजा हुआ कि रानिया को भी मालूम है इसका निकाह का शायद बीजा ने बता दिया था। मेरी कोई हक नहीं मेरी जान। इसके बाजू को झटकते इसे झटके से पकड़कर अपनी तरफ खींचते वो इसकी पेशानी पर लब रख गया। जाने किस एहसास के तहत मगर इन दोनों के दिल धड़क उठे, ऐसे जैसे इस लम्स पर इन दोनों का दिल झूम रहा था। गाड़ियां चाहकर भी इसे पीछे ना कर सकी। जरा सा होंठ खोलते वो गहरी सांस भरते अपने धड़कते धड़ धड़ करते दिल पर हाथ रख गए। इसकी कलून की खुशबू नथों के जरिए इसके हवास पर सवार हो रहे, जबकि दूसरी तरफ वो इसे महसूस करते जैसे दुनिया जहां से बेगाना हुआ। कुछ लम्हे यूं ही सरक गए, नरमी से पीछे होते हुए इसके तप्तमाते चेहरे को निहारने लगा, जो आंखें नीचे बैठी गहरी सांस भर रही थी। इसके चेहरे पर झटके छूते वो इसकी गाल पर शिद्दत से लब रख गया। मूंछों की चुभन और होंठों का नरम गरम सा लमस अपनी गाल पर महसूस कर वो कसमसाती इसके सीने पर हाथ रख गई। सांस जैसे सीने में ही अटक गई थी और दांतों से कुतरते वो जैसे अपनी अंदरूनी हालत पर काबू पाने लगी। यमान यनी समीर सी कांपती आवाज सुन वो नरमी से पीछे हुआ, मुस्कुराती नजरों से इसे वहां से भागते देख। हम चाहते हैं कि अब महानूर और रशीद की शादी कर दी जाए। मनीषा फारूक लहजे में कहा तो शदाब खान ने मुठियां पीछते इनके इस अंदाज को जब्त किया। अब महानूर को अपनी बेटी बनाकर लाए थे, बहू नहीं। शदाब खान ने संजीदगी से सबको देखा। इनकी बात पर मुनीर शाह को महानूर की बात सच लगी। शदाब खान बेटी वो हमारी ही है। यूं समझो कि हम रिश्ता लाए हैं अपनी बेटी का। तामीर के हाथ दबाने पर वो कुछ सोचते बोले। शदाब खान ने तेवरी चढ़ाई इसे देखा। हमारे बेटे की शादी हो चुकी है वनीब। बेबी सरकार ने जैसे कुछ समझाने की कोशिश की। वनी होकर आई है वो लड़की, मेरी बेटी तो इज्जत से ब्याही जाएगी। मुनीब शाह की बीवी ने फक्र से गर्दन अकड़ा कर कहा तो मदशाह को किचन से लेकर आता रुशील सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुका। मामू जान, बदनाम वो होते हैं जिनकी इज्जत हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी की इज्जत आपकी बेटी से कई गुना बढ़कर है। और रही बात इज्जत से ब्याहने की, तो मामू जान हम खुशी से नहीं मांग रहे आपकी बेटी को, बल्कि आप ही इसे हमारे सर पर मुसल्लत करने पर तुले हैं। शोलाबाज निगाहों से मानूर को घूरते इसने सर्द लहजे में कहा, तो वो कुछ खाने को लाया था, क्योंकि इसकी खाने की तबीयत खराब थी, मगर इनकी बातें इसे आग लगा गई थी। हद में रहो लड़के, तुम भी हमारी बेटी के बारे में बात कर रहे हो। मुनीब शाह ने ऊंची आवाज में धाड़े मुंह पर हाथ रखते और रुशील की नफरत महसूस की ऊपर की तरफ भागी। इसके इर्द गिर्द इरादे खतरनाक थे जिनसे वो लोग नावाकिफ थे। अगर इतनी ही अजीज है अपनी बेटी, तो मामू जान इसे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते आप? हम आज ही अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएंगे, मगर इसके बाद शदाब खान हम तुम्हें खुश नहीं रहने देंगे। इस 2 टके की लड़की के मामू जान अपनी हाथ में नहीं, वरना मैं अपनी हाथ भूल जाऊंगा। और खुश रखने वाली खुदा की जात है।
مٹی کے انسان تو بس باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ نور جاؤ مہنور بی بی کا سامان لے آؤ۔ اس نے ملازموں کو آواز دی۔ لال بس ہیرا، آج کے بعد تم مر گئی ہماری۔ منیب شاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ جو شتاب خان نے ہیرا بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دبایا جو رونے لگی تھی۔ ٹھا گولی کی آواز سن وہ سب ہی چونکے۔ اپنی کپڑے سے آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے اوپر کو بھاگا۔ ہاتھ میں تھامے تو دوائیوں کے پیکٹ زمین پر گرے۔ وہ سب ہی اوپر کو بڑھے جہاں کسی کے کہکے کی کسی کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے میرے شوہر کو مجھ سے چھینتی ہو۔ متشا کی گراہٹ سن وہ کمرے میں آیا۔ اسے مہنور کا گلا پکڑے دیکھنا سمجھی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ میرا تھا وہ جسے تم نے مجھ سے چھین لیا۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھے چھٹکتے وہ اسے دھکا دیتے دھیمی آواز میں چیخی۔ اسے چھیننا چاہتا ہی کون ہے؟ تمہاری نظروں کے سامنے اسے حاصل کروں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ مہنور تنور سے اسے دیکھتے پھنکاری۔ متشا کے سرخ ہونٹوں پر قاتل سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ ہاتھ میں موجود چیز پر گرفت مضبوط ہوئی۔ اس سب کے تم زندہ بچو گی تب نہ۔ جھٹکے میں وہ اٹھتے وہ اس پر بندوق تان گئی۔ نفرت بری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ وہ تمسکیر سے آئی برو اچکا کر اس سے دیکھنے لگی۔ وہ جو مزے سے ان دونوں کو الجھتے دیکھ رہا تھا۔ متشا کے سرخ ہاتھ میں بندوق دیکھ وہ چونکا جبکہ محمود کی آنکھیں ایک بار پھیل چکی تھی۔ ٹھا خانی گولی اس کے جسم میں پیوست ہوئی۔ سرخ لاوس کے سفید خوراک کو داغدار کر دیا۔ کندھے پر پھیلی شال سمیت وہ زمین پر سوچتا تھا خان سے شادی کر کے تمہیں ذلیل کروں اور رشید خان کو اتنا مجبور کر دوں گی کہ وہ تمہیں طلاق دے، لیکن شاید قسمت کو تمہاری بہتری منظور نہیں ہے۔ گن کا رخ اس کی جانب کرتے وہ لہو رنگ زروں سے اسے کھو رہی تھی۔ نم آنکھوں میں عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ بیڈ پر سوئی خانی نے پہلے تو حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کی بات اور ہاتھ میں موجود گن کو دیکھ اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ نرم سے کارپٹ پر سکھ نازک سے پاؤں رکھتی وہ بیڈ سے اتری۔ ضروری نہیں تو جو تم کہو جو سوچو وہی ہو۔ کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ہماری سوچ کے برعکس ہوتی ہیں۔ ہلکی پھلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے اس نے روشیل کی ہی مثال اٹھا کر کندھوں پر پھیلا لی۔ اس کے براؤن خوبصورت بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر کو ڈھانپتے ہوئے تھے۔ تم جتنا بولنا ہے بول لو، کوئی آخری خواہش ہو تو وہ بھی بتا، ہو سکتا ہے میں تم پر ترس کھا کر وہ خواہش پوری کر دوں۔ کچھ سخت بولنے سے گریز کرتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے بولی۔ بخار سے تپتی خانی نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا۔ میری آخری یہی خواہش ہے کہ تم لاکھ جتن کر لو لیکن تمہیں وہ میسر نہ ہو جو میرا ہے، میں وہ تمہیں مرتے دم تک حاصل نہ ہو۔ سرخ ہونٹوں کو بھینچتے اس نے جیسے دعا کی وہ دعا جو مہنور کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ کم بخت تیری اتنی مجال تو مجھے بد دعا دے گی۔ گن کی بیک سائڈ اس کے سر پر مارتے وہ گرائی۔ اچانک وار پر خانی سر پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑائی خون کی چند بوندیں اس کی پیشانی پر ابری۔ لہو رنگ نظروں میں درد کا تاثر بھرا کر مدھم ہوا۔ میرے سامنے تمہاری اوقات ایک چوٹی کی مانند ہے، میں چاہوں تو تمہیں مسل کے رکھوں۔ مغرور انداز میں کہتے اس نے ایک ادا سے کھلے بالوں کو جھٹکا۔ غرور تو اس کی ہر ادا میں چھلک رہا تھا۔ چٹاک خانی کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے اس جیسے اس کے سارے طبق روشن کر دیے۔ گن ہاتھ سے چھوٹتے متشا کے قدموں میں گری۔ چونٹی کو بھی کبھی ہلکے میں مت لینا مہنور، کیونکہ یہی چوٹی ہاتھی کو بھی تنگی کا ناچ نچانے کی سخت رکھتی ہے۔ رہی بات مسلنے کی تو میں لاوارث نہیں، میرا باپ، میرے بھائی اور میرا شوہر سلامت ہے۔ تم کوشش کر کے دیکھو تمہارا خال نہ بگاڑ دے تو کہنا۔ اسے پیچھے کو دھکیلتی وہ بیٹی پائنی کے ساتھ سہارا لیے کھڑی تھی۔ وہی باپ بھائی جنہوں نے تمہیں بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکا۔ اور شوہر؟ ہاں شوہر کہتے وہ پاگلوں کی طرح کہکا لگانے لگی جبکہ اس کے قدم پیچھے سنگار میز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تمہارے شوہر کو جلد ہی اپنے نام کر لوں گی، اسے اپنا بنا لوں گی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے میرے شوہر کو مجھ سے چھینتی ہو۔
مشا کی گراہٹ پر مہنور کا کہکا گونجا. ایک دم اس کے قریب ہوتے وہ چیخی, میرا تھا وہ جسے تم نے مجھ سے چھین لیا ہے. اس کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکتے وہ اسے دھکا دیتے دھیمی آواز میں چیخی, اسے چھیننا چاہتی ہی کون ہے؟ تمہاری نظروں کے سامنے اسے حاصل کروں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی. مہنور تنفر سے اسے دیکھتے پنکاری مدشا کے سر ہونٹوں پر قاتل سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا. ہاتھ میں موجود چیز گرفت مضبوط تھی. یہ سب کہ تم زندہ بچو گی تب نہ. جھٹکے میں اٹھے وہ اس بندوق تان گئی. نفرت بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ وہ تصویر آئیبرو مسکا کر اسے دیکھنے لگی. سر میں اٹھتی درد کی لہریں نظر انداز کرتے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی. مہنور کی آنکھیں ایک بار پھر پھیل چکی تھی. اس سے پہلے خانی ٹریگر دباتی کہ رشیل کی بندوق وقت دراز سے نکالتے مہنور نے ایک فائر مدشا پر کیا. بندوق سے نکلا شعلہ خانی کے دل کے قریب وصل ہوا. سفید فراق کو داغدار کر دیا. کندھے پر پھیلی شال میں وہ زمین پر گری. مہنور نے حیرانی سے اپنے ہاتھوں میں موجود گن پر اچھا کو دیکھا جو لہو لہان پڑی تھی. بابا پتہ نہیں کیوں میرا دل خانی کی طرف سے بہت پریشان ہے. پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی. بابا چلے مل کر آتے ہیں. دامی لال ششمیر خان کے پاس آیا تھا. اس کا دل بہت بے چین تھا, جیسے کچھ سخت غلط ہو رہا ہو. اسے ہر طرف گھٹن محسوس ہو رہی تھی. پاگل مت بنو دامیل, ابھی میری رانی بیٹی سے بات ہوئی ہے. خانی ٹھیک ہے, تم جاؤ زمینوں پر کام دیکھو, آج ہم ذرا آرام کریں گے. ششمیر نے اسے دلاسا دینے کو کہا, جبکہ ان کا اپنا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا. سردار بعد میں تھے مگر ایک بیٹی کے باپ پہلے تھے, وہ بیٹی جس میں ان کی جان بستی تھی. دروازے کے باہر کھڑی آویزا نے یمان کو تیزی سے حویلی سے باہر جاتے دیکھا. اسے پہلے سے شک تھا مگر اس کا شک اب یقین میں بدل رہا تھا. روہیل کے ساتھ کل اس نے چلے جانا تھا مگر جانے سے پہلے وہ یہ کہتی گٹھی سلجھانا چاہتی تھی. گاڑی کی چابی پکڑتے وہ یمان کے پیچھے نکلی تھی جو اب ہاسپٹل کی طرف رش ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا. ہاسپٹل میں کون ہو سکتا ہے تو کیا یمان لالا حویلی میں کسی سے رابطے میں ہے؟ اگر ہاں تو میرے پوچھنے پر بتایا کیوں نہیں؟ انہیں لگا ہوگا شاید میں اس سے ملنے چلی جاؤں. خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے یمان کی گاڑی کے پیچھے جا رہی تھی. دماغ مختلف سوچوں میں الجھا تھا. جانے کون تھا ہاسپٹل میں؟ کی آواز پر جہاں وہ سب ساکت ہوئے وہی رشیل جھٹکے سے اوپر پاکا. اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا. اپنے کمرے میں پہنچتے وہ منظر سے دیکھا. وہ سوہار روح تھا. اس کی پانی خون سے لطپت زمین پر پڑی گرا رہی تھی. جلدی سے اس کے پاس پہنچتے وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا. مدشا میری جان آنکھیں کھولو, یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی سفید پڑتی گال تھپ پاتے وہ دیوانہ وار پوچھنے لگا. باقی سب بھی اس کے پیچھے آئے. سامنے کا منظر دیکھ. وہ سب ساکت ہو جاوید خانی کے بعد اس کے ان سب کی نظروں کا رخ میں اس کے پاس گن پکڑ کر کھڑی مہنور پر گیا. منیب شاہ نے جلدی سے آگے بڑھتے مہنور کو گلے لگایا جو سہارا ملتے ہی گن پہنتے چھپ ہی گئی. کچھ گرنے کی آواز وہاں پھیلے سناٹے میں خلل پیدا کر گیا. رشیل نے خونخوار نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا جو چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کی سرخ رنگ آنکھیں دیکھ اس کا دل بند ہونے لگا. اگر میری خانی کو کچھ ہوا نا تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا. خانی کو گود میں اٹھائے وہ باہر جانے سے پہلے مہنور کو گھورتے وحشت بھرے لہجے میں بولا تھا, منیب تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ, اس سے پہلے ہم کچھ سنگین کر بیٹھے. شداؤ خان نے غصہ ضبط کرتے کہا اور رشیل کے پیچھے انہیں اپنی بہو کی فکر. لالا مہنور نے دامیر کو بلایا جو سنجیدگی سے شاہ حویلی کے زینے چکتے اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اس کی پکار پر رکا. لالا میں نے جان کر وہ بولنے لگی کہ دامیر نے ہاتھ اٹھائے اسے روکا.